नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूसुफ तकरीबन अक्सर ही हज़रात जो है इसके मज़ामीन से वाकिफ़ हैं। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के वाक़यात इसमें नकल हुए हैं और ये बनी इस्माइल ने मुशरिकीन ने यहूदियों के उकसाने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये बनी इसराइल जो हैं इनके आबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो शाम के इलाके के रहने वाले थे, ये मिस्र कैसे चले गए। ये सवाल हुज़ूर का इल्म जानने के लिए था, तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाज़िल कर दी। और इसमें एक बड़ा अहम सबक है जो यहूदियों के लिए भी है कि अल्लाह ताला अपना मंसूबा मुकम्मल कर लेता है, उसके रास्ते में जो जितनी रुकावटें भी डाले अब अल्लाह अपने काम को मुकम्मल करके छोड़ता है। और दूसरा ये कि इसमें मुशरिकीन के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत थी कि आज तुम जो है वो प्लानिंग कर रहे हो हुज़ूर को यहाँ से निकालने की, तो कभी यूसुफ को भी उसके भाइयों ने निकाला था और एक दिन वो सारे भाई उसी यूसुफ के सामने जलील ख़ार रुसवा खड़े थे। तो तुम्हें भी समझना चाहिए कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसी तरह तुम खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्ताअत हैं, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं एक वाज़ेह किताब की। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है बज़बान अरबी, अरबी ज़बान में बना के नाज़िल किया है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम जो अंग्रेज़ी में होता तो तुम अरबों को समझ ना आती, फ़ारसी में होता तो भी समझ ना आती, तो तुम्हें समझाना मकसूद था तो तुम्हारी ज़बान में उतारा। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम तुम्हें सुनाते हैं, बयान करते हैं तुम्हारे आगे एक बड़ा अच्छा बयान, एक बहुत ही अहम वाक़या। बिमा औहैना इलैका, जैसे कि नबी हमने वही किया आपकी तरफ, हाज़ल कुरान, इस कुरान को। ये भी खूबसूरत कलाम है और ये वाक़या भी हम बहुत अहसन तरीके से बयान करते हैं। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और ए नबी आप इससे पहले तो इन वाक़यात से बेखबर थे, आपको तो नहीं पता था तारीख़ के इन मामलात का। इज़ काला यूसुफ़ लिअबीही, याद करो जब यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा हज़रत याकूब से, या अबती, ए अब्बाजान, इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबा, मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारों को, वश्शम्सा वल कमरा, और सूरज को और चाँद को, राअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने उनको देखा है कि ये मुझे सजदा कर रहे हैं, मेरे आगे जो है झुके हुए हैं, मैंने ये ख्वाब देखा है। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, ये जो 2 सबसे छोटे थे बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ, ये माँ जाए थे, एक ही माँ से थे। बाकी जो 10 बेटे थे वो 2 और मुख्तलिफ माँओं से थे, तो ये 3 शादियों से ये 12 बेटे, तो उनमें से 11 भाई गोया हो गए और सूरज और चांद माँ और बाप हो गए। काला या बुनैया, हज़रत याकूब ने कहा है मेरे बच्चे, ला तक़सुस रोया का ला इख़वते का, अपनी इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से नहीं करना, फ़कीदू लका कैदा, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगेंगे। अब ये क्यों साजिश करेंगे कि इस ख्वाब को वो भी समझ जाएंगे, आखिर हज़रत याकूब के बेटे हैं, कोई आम लोग नहीं हैं, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। फिर नबूवत उनके ख़ानदान में चली आई है, उन्हें मालूम हो जाएगा कि अब नबूवत जो है हज़रत यूसुफ को दी जाएगी, तो फिर वो चाल चलने लगेंगे। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसमें बतर्ज़ खफ़ी इशारा कर दिया गया, उसी अल्लाह ने जिसने यूसुफ को कभी नबूवत दी थी और उसके भाई उससे नाराज़ हुए थे, इसी तरह आज उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दे दी है, तो बनी इसराइल को इससे तकलीफ़ होगी। उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि नबूवत हमारे घराने से निकल कर बनी इस्माइल के घर क्यों चली गई, तो ये शैतान की चाल है, समझो। वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और इस तरह तुझे पसंद कर लेगा, चुन लेगा, बरगज़ीदा करेगा तुझे तेरा रब, और तुझे सिखाएगा बातों की तह तक पहुँचना, बातों की गहराई को समझना। वयुतिम्मु नेमतहु अलैका, और तुझ पर अपनी नेमत मुकम्मल करेगा, व अला आले याकूब, और याकूब के घराने पर, यानी वो नबूवत अब तुम में मुंतकिल होगी। कमा अतम्महा अला अबावैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़, जैसे उसने मुकम्मल की थी तेरे वालिदैन पर, तेरे आबा पर, इब्राहीम पर और इसहाक़ पर अलैहिस्सलाम। अब इब्राहीम है, उनके बेटे इसहाक़ हैं, उनके बेटे याकूब हैं और उनके बेटे हज़रत यूसुफ हैं। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला और हिकमत वाला है।
लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलिन, बेशक यूसुफ और उसके भाइयों की जिक्र में, वाक़े में, उसके आयातुल लिस्साइलिन सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं। वो सवाल करने वाले बनी इसराइल हों या वो सवाल करने वाले मुशरिकीन मक्का हों, इसमें उनके लिए बड़ा सबक है। यह वाक़या सुने और अपने लिए सबक हासिल करें। इस कालू ल यूसुफ़ो, जब भाइयों ने कहा कि जो यूसुफ है वह अखू हो और उसका जो भाई है बिन्यामीन, अहब्बु इला अबीना मिन्ना, हमारे वालिद अब्बा जी को हमसे ज़्यादा महबूब हैं, ज़्यादा मोहब्बत है उन्हें उनसे। वैसे भी छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उनकी तरफ रुझान हो जाता है बाप का। वह नखनो उसबा, कि हम एक गुरोह हैं। उसबा इसी से लफ्ज़ असबियत बना है, या ये लफ्ज़ असबियत से बना है, यानी एक वो शय जो जोड़ने वाली है। हम जुड़े हुए एक गुरोह हैं, यानी हम मजबूत हैं। 10-11 जवान अपने बाप के बेटे हैं, तो उसे ज़्यादा हमारी तरफ तवज्जो करनी चाहिए बजाय इसके वो यूसुफ और बिन्यामीन की तरफ उनकी सारी तवज्जो है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारे वालिद मोहतरम वाज़े तौर पर गलती पर हैं। उक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ को कत्ल कर दो। अवित्रखूहु अर्ज़न, या उसे कहीं दूर ज़मीन में फेंक दो। यख़्लु लकुम वजहो अबीकुम, नीयत बहुत अच्छी है, बड़ी साफ़ नीयत से, ताकि तुम्हारे वालिद मोहतरम का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाए। अभी तो उस पर जो है ना हर तरफ यूसुफ ही यूसुफ है, तो यूसुफ ही को कांटा ही नहीं रहे, तो फिर वो तुम्हारे ही तरफ उनकी सारी तवज्जो हो जाएगी। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, इसके बाद नेक बन जाना। बस एक जुर्म करना है। वो जैसे कोई सोचता है ना कि एक दफ़ा बस डाका मारना है फिर नेक हो जाऊँगा, तो एक दफ़ा चलें डिग्री ले लें, बेशक किसी से ही लिखवा के तो ले लें। डिग्री होती है, PhD की हो तो फिर और भी बड़ी होती है। तो किसी को पैसे दे के थीसिस लिखवा लेते हैं और उसके बाद डिग्री हो जाएगी, तो फिर उसके बाद नेक बन के रिज़्क़ के हलाल कमाएंगे। उसी डिग्री, हराम की डिग्री पर सारी ज़िंदगी रिज़्क़ के हलाल कमाएंगे। और एक डाका मार के कारोबार लगा के सारी ज़िंदगी रिज़्क़ के हलाल कमाएंगे। तो इन्होंने भी कहा कि बस फिर उसके बाद नेक बन जाना। काला काइलु मिनहुम, कहा उनमें से एक कहने वाले ने, यानी भाइयों ही में से एक ने कहा, ला तक़्तुलू यूसुफ, और मालूम ये जो सबसे बड़ा भाई था उसी ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो। व अलकूहु फी गियाबतिल जुब, और उसे फेंक दो किसी जो कुएं का जो अंधेरे वाला हिस्सा है, गुमनाम कुआं, उसमें उसे फेंक दो। यानी ये तरकीब उसने इसलिए की कि अगर कहीं दूर सरजमीन पे फेंकेंगे तो भी वो भूख से और प्यास से मर जाएगा। कुएं में फेंकने का ये फ़ायदा होगा कि किसी के हाथ लग जाएगा, वो जो भी वहाँ पे पानी भरने आएगा तो उसके हाथ लग जाएगा। यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा, कोई मुसाफिर जो यहाँ से गुजर रहे होंगे वो उसे उठा लेंगे। इन कुंतुम फ़ाइलिन, अगर तुमने करना ही है। यानी वो इस बात पर राज़ी नहीं है। वाहिद एक ही जो इख्तलाफी वोट है बड़े भाई का है, लेकिन वो अपने बाकी भाइयों के आगे मजबूर है। तो उसने कहा अगर करना ही है तो ये कर लो। कालू या अबाना मा लक ला तामन्ना अला यूसुफ, अब उन्होंने मनसूबा पका लिया और अब उस पर अमल दरामद करने के लिए अब्बा जान के पास आए कि अब्बा जी क्या हो गया, क्या बात है, आप हमारे बारे में यूसुफ पर एतबार ही नहीं, यूसुफ के बारे में हम पर एतबार ही नहीं करते। अब ये देखिए कि मुजरिम आदमी जब बातें करता है तो वो कितनी जो है वो काबिल कबूल बातें कर रहा होता है। उसकी बदमाशी ज़ाहिर नहीं हो रही होती उसके न लबो लहजे से, न उनके अल्फाज के चुनाव से, बल्कि वो ज़्यादा हमदर्द और ज़्यादा जो है वो उसका गमखार बन के आता है। क्या मसला है अब्बा जी, आप हम पर यूसुफ के मामले में एतबार ही नहीं करते। व इन्ना लहू लनासिखून, हालांकि हम उसके बड़े खैर खा हैं, हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे। ये घर में पड़े पड़े लाड प्यार से बिगड़ जाएगा तो कल आप नहीं होंगे तो उसका कौन सहारा बनेगा। अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका दें उसे। अरसिलहू माना गदन, कल उसे जाने दीजिए, हमारे साथ भेज दीजिए उसे। यरता व यलअब, खाए पिएगा, जंगल में बहुत से मेवे होते हैं, आजकल तो मौसम भी है, सीज़न है, तो फल फ्रूट भी खाएगा और खेले कूदेगा वहाँ पे, हमारे साथ भाग दौड़ करेगा। वह इन्ना लहू लहाफिजून, और हम उसके निगरानी करेंगे, हिफाजत करेंगे, उसको साथ रखेंगे। काला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं ये बात मुझे गमगीन करती है कि तुम उसे लेके चले जाओ, यानी उसे छोड़कर ले जाओ यहाँ से। वाखाफ़ु याकुलहु ज़िब, और उसे मुझे डर है कि उसे कोई भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफिलून, जबकि तुम उससे गफलत में हो, किसी और काम में लगे हो, छोटा सा बच्चा है, उसे कहीं भेड़िया ना खा जाए। कालू लइन अकलहु ज़िब, कहा अगर उसे भेड़िया खा जाए। व नखनो उसबतुन, जबकि हम एक पूरा जत्था है, एक बड़ी नंबर 1 फौज है हम। इन्ना इज़ल खासिरून, फिर तो हम बड़ा खसारा पाने वाले हैं, फिर तो यानी हम कुछ भी नहीं है, फिर नंबर 1 किधर, फिर तो हम 10 नंबर ही हुए।
فلما ذہبوا بہ، تو جب وہ اس کو لے کے چلے گئے تسلیاں دے کر، آپ ہم پر اعتماد کریں، آپ آرام کریں، ہم حفاظت کریں گے، جب لے کے چلے گئے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، اور انہوں نے اجماع کر لیا، ان کا مجمع علیہ موقف یہ بن گیا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اس کو ڈال دیں وہ کسی گمنام کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اسی وقت حضرت یوسف کی طرف ہم نے وحی کیا، اب دل میں ڈالا، ان کے دل کو مضبوط کیا، فرشتے نے آ کے بتایا، بہرحال وہ ان کی طرف اشارہ ہو گیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف گھبراؤ نہیں، ایک دن تم ان کے اس کام کا ان کو خبردار کرو گے، انہیں متنبع کرو گے ان کی اس حرکت پر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ نہیں ہوگا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ اپنا کام پورا کر کے شام کے وقت والد محترم کے پاس پہنچ گئے، اور آئے بھی روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، غم سے جو ہے نڈال ہوئے ہیں، پاؤں جو ہے ان کے زمین پر وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے غم کے مارے، اب یہ ساری اداکاریاں کرتے ہوئے والد صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہر روتا دھوتا آدمی سچا نہیں ہوتا، آپ اسے دیکھ کے سمجھیں کہ بھئی اتنا رو رہا ہے تو سچ ہی بول رہا ہوگا۔ اب یہ حرکت بھائی کو قتل کر کے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جی ہم دوڑ لگانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ لگا رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے چھوڑا تھا اپنے ساز و سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے وہی کھا گیا بھیڑیا، جو آپ کو خطرہ تھا وہ پورا ہو گیا، بات بھی وہی لے لی کہ جس خطرے کا اظہار والد نے کیا تھا، یعنی اپنے پلاٹ کے اندر کم از کم یہ والا ایک جو ہے وہ سین انہوں نے وہی فلم بند کر دیا جو والد صاحب نے بتایا تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، یہ دیکھیے دل کا چور کیسے زبان پر آیا، آپ ہماری بات کا اعتبار تو نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ پریمپٹیو میجر لے رہے ہیں، آپ ہماری بات کا اعتبار تو نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے بھی ہوں۔ سمجھدار آدمی کے لیے یہ اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ جھوٹے ہیں، اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور ایک کام انہوں نے اور بھی کیا کہ ان کی قمیص، حضرت یوسف کی قمیص لے آئے، بِدَمٍ كَذِبٍ، اس کے اوپر جھوٹا خون بھی لگا کے، کسی بھیڑیے کو مار کے یا کسی بھی جانور کا شکار کر کے اس کا خون لگا کے لے آئے۔ اب یہ بھی واقعاتی شہادت کسی بھی معقول آدمی کے لیے کافی ہے کہ ایک ایسا سلیقہ شعار بھیڑیا جو قمیص ثابت چھوڑ کر اندر سے بندہ نکال کے کھا گیا، تو اتنا مہذب بھیڑیا تو کہیں نیو یارک میں تو پروان چڑھے، ویل کلچرڈ اور بہت ہی سویلائزڈ قسم کا، جنگل میں تو ایسا بھیڑیا نہیں پایا جاتا کہ جو کپڑوں کو کچھ نہ کہے اور اندر سے بندہ کھا جائے، تو جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ قال بل سولت لکم، اب ظاہر ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد پر باز پرس تو نہیں ہو سکتی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، خواب دیکھ لیا بیٹے نے، اب اللہ نے اس کی تربیت اللہ نے کرنی ہے، تو اللہ نے وہ تربیت کیسے کرنی ہے، کیا کچھ ہوگا، وہ تفصیلات تو معلوم نہیں تھی، لیکن اندازہ ایک تھا کہ اب کچھ نہ کچھ، کیونکہ اللہ کے رستے پہ چلنے کا مطلب یہی دکھ تکلیفیں مصیبتیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اللہ نے میرا یہ پھول اپنے لیے پسند کر لیا ہے، تو اب اس کے ساتھ تو یہ کچھ ہوگا ہی، تبھی یہ پختہ ہوگا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، تو اندازہ انہیں تھا، لہذا ان کی باتیں انہوں نے بالکل بہرے کانوں سنی ہوں گی، ایک ذرا بھی ان پر اعتبار نہیں کیا ہوگا، البتہ ان سے زبان سے یہ کہا بل سولت لکم انفسکم، نفسات امر، ایک معاملہ تمہارے جی نے تم پر آسان کر دیا، جس کو نے خواب دیکھا ہے یہ سارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، تم کہتے ہو اسے بھیڑیا کھا گیا، واہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے منصوبے کو کوئی ناکام کر سکتا ہے، تم ایک بہانہ بنا کے آ گئے ہو، فصبر جمیل، الفاظ بھی وہ استعمال کیے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ باپ کو سب پتہ ہے، فصبر جمیل، تو اب صبر کرنا ہے، صبر جمیل خوبصورت صبر کرنا ہے، کیوں، یہ پتہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، اینڈ معلوم تھا، درمیان کا نہیں پتا، وقت کتنا لگنا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ کہ بہرحال اب ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا، جو خواب دیکھا گیا تھا اب اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، باقی جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وجاءت، یہ اب دوسرا سین ہے، وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا وارد، وہی وہ گھاٹ وہ آیا تھا نا بیس الورد المورود، اب وہی وارد،
یعنی وہ شخص جو اپنا ڈول ڈالتا ہے پانی میں اور ڈول سے پانی نکال کے لاتا ہے، انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، فَأَدْلَا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر. اب جب وہ نکالا ہوگا تو حضرت یوسف پکڑ کے باہر آ گئے اسے. قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامٌ، انہوں نے کہا اوہ خوشخبری، یہ IMF نے پیکج دے دیا ہے، یہ تو ادھر سے جو ہے وہ ایک اچھا بلا جو ہے ہمیں اور مال تجارت آتا کیا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اسے چھپا لیا تجارت کا سامان سمجھ کے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ واقف تھا. وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اب اس کے ترجمے کو کئی طرف پھیرا گیا ہے، لیکن جو زیادہ سیدھی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر چند ٹکوں کے عوض مصر میں بیچ دیا. وہ اسی اصول کے تحت کہ مال مفت دلے بے رحم، چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز جو کہا جاتا ہے، پیسوں کا تو خریدا نہیں تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے مالک آ نہ جائیں. جو اس کا مول لگا اس میں بیچا، جان چھڑائی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس کے معاملے میں تھے بھی بیزار، جلدی جان چھڑانا چاہتے تھے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اب ایک اور منظر ہے. کہا اس شخص نے کہ جس نے اسے خریدا تھا، مصر میں، لِمْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اسے بہت اچھی طرح رکھو، عزت کے ساتھ گھر میں رکھو. عَسَىٰ يَنْفَعُنَا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، بہت سستا مل گیا ہے اور ہم اسے کسی اچھی قیمت پر بیچ بھی سکتے ہیں. اور نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، دیکھیں گے اگر چکنے بات نکل آئے تو اس کو یہ ہمیں بیٹا بھی بنا کے رکھ لیں گے، اپنے ہی گھر میں کام آئے گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا، کنویں سے نکالا اور ٹھکانہ دے دیا. اور اب اس میں حکمت کیا تھی؟ اصل میں جو بھی تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ دیہات میں بہتر نہیں ہوگی جتنی کہ ایک اچھے ماحول میں، کہ جہاں پہ بادشاہ بھی ہو، جہاں پہ سارے، ایک ایسا گھر جہاں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں. اب وہاں جا کے تو وہ معاملات کی طے کو سمجھ سکتا ہے، باتوں کی طے سمجھ سکتا ہے. تو اس طرح ہم نے اسے زمین میں ٹھکانہ دے دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی طے کا علم اور اس کی حقیقت. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے یوسف کو اس آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجنا ہے، لیکن بھیجا کس نے؟ بھائیوں نے اپنی طرف سے یوسف کی مخالفت کی. کیا کیا؟ جو اللہ چاہ رہا تھا، جہاں اللہ پہنچانا چاہ رہا تھا یوسف کو وہاں پہنچایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف اپنی پوری شدت کو پہنچا، یعنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے حکمت بھی دی، علم بھی دیا، نبوت پہ سرفراز کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب ایک نیا مرحلہ آ گیا. اب ظاہر ہے ایک دیہات سے آیا ہوا بچہ ہے، پلا پوسا، اور جو نوجوانی نوخیز عمر ہے، اور یہ ایک ماحول ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہاں پہ جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ بھی موجود ہیں. اور وہ ایک بیگم صاحبہ ہیں، اور ان کو جو ہے کچھ حضرت یوسف کے حسن نے متاثر کر دیا ہے. اب انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ آخری دن بیان ہو رہا ہے، وگرنہ اس سے پہلے اشاروں میں، کنایوں میں، وہ جو اداؤں میں کتنا کچھ، وہ کچھ سلوک کی منازل طے کر چکی ہوں گی، لیکن ہوا کچھ نہیں، یوسف نے کوئی توجہ نہیں دی. اب یہ آخری سین ہے. تو جس کے گھر میں وہ تھا، فی بیتہا عن نفسی، اس عورت نے، اس عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قابو کرنا چاہا، ان کو ان کے جی سے، یعنی ان کو اس طرح جو ہے ورگلایا اپنی طرف. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے سارے دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا کہ آجا. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ. إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، میرے رب نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. اب یہاں رب سے مراد اکثر مترجمین نے لیا ہے وہ جو عزیز مصر ہے، کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا مال اور یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس ایک طرح کی امانت ہے، اس نے مجھے بہت اچھا پالا ہے، بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اس کے گھر ہی ڈاکہ ڈالوں. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو فلاحیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو اس کی پکی ٹھانی لی تھی، اس نے پکا ارادہ اس کا کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ارادہ کرتا ہے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی. اب اس کو بھی کئی طرح سے جو ہے اس کی تعبیر کی گئی ہے
کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ان کے سامنے آ گئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نبوت پہ سرفراز کر چکا تھا، برہان ان کے پاس آ چکی تھی، حکمم و علم آ چکا تھا. تو ایک نبی تو پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا تحفظ اسے حاصل ہوتا ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء، اس طرح ہم نے چاہا کہ اس سے ہٹا دیں، دور کر دیں برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں چنیدہ بندہ. مخلص بندہ وہ ہے جس پر شیطان کا دور نہیں چلتا، خالص کیا ہوا، اس کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا. واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. اور اس کا جو نام لیا جاتا ہے زلیخا تھی یا نہیں تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، تو اس نے جب پہلے دعوت دی، حضرت یوسف نہیں مانے تو انہوں نے باہر دوڑ لگائی ہوگی، وہ پیچھے دوڑی. واستبق الباب، دوڑے دونوں دروازے کو. وقدت قمیصہ من دبر، اس نے پیچھے سے پکڑا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. والف یا سیدہا لدى الباب، دونوں نے پایا اس کے جو خاوند تھا، اس کا سردار جو تھا سید، اس کو دروازے کے سامنے. اب یہ اللہ کا اپنا منصوبہ تھا، کیونکہ یہ جو بھی چالیں چل رہی تھی، یہ آخر کب تک یہ اس کا جو ہے وہ انکار ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا کہ یہ برائی اب یوسف سے جو ہے دور ہو جائے. تو وہ کوئی شے بھول گیا، چابی بھول گیا، فائل بھول گیا، وہ واپس آ رہا تھا اپنے وہ چیز جو بھول گیا تھا اس کو لینے کے لیے. اور یہ کہ جب وہ دروازے پر پہنچا تو آگے یہ منظر تھا، لدى الباب، دروازے کے سامنے اس کا خامن موجود تھا. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں کہانیاں چلتی ہیں کہ اس سے بڑی محبت تھی، اور وہ یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ دل و جان سے بڑی کوئی روحانیت اور اسپرچولیزم کی ساری کہانیاں جوڑ دی جاتی ہیں، وہ جیسے ہیر رانجھا والی بنائی ہوئی ہیں، ایسے یہ بھی ساری بنا لی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کا مسئلہ تھا. وگرنہ جہاں محبت ہو وہاں آدمی دوسرے کی جو بھی مصیبت ہے وہ اپنے سر لیتا ہے. وہ کیا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. تو وہ تو خود اپنے آپ کو آدمی پیش کرتا ہے. اس عورت نے کیا کیا؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے کہا جو آپ کے گھر والوں کے بارے میں برائی نیت کرے اس کی کیا سزا ہے؟ الا یسجن او عذاب علیم، سوائے اسے کہ اسے یا تو جیل میں ڈالا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. معلوم ہے ساری بات حضرت یوسف پر الٹا دی، اور یہ کہ پوری طرح جو ہے وہ جو شرارت آمیز جو طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کر لیا. حضرت یوسف نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ مجھے راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنی جان سے جو ہے بے قابو کرنے کی کوشش کی ہے. وشاہد شاہد من اہلہا، جب بات بہت بڑی تو اس عورت کے گھر والوں سے کسی بزرگ آدمی نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس لڑکے کی یا یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے. وان کان قمیصہ قد من دبر، اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فکذبت، تو عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، یوسف سچوں میں سے ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب انہوں نے دیکھا کہ قمیض تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی جو ہے مکر ہیں اور یہ تمہاری چال بازیاں ہیں. ان کیدکن عظیم، اور یہ تمہارے فریب تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے، یہ جو تمہارے مکر و فریب ہیں یہ بہت بڑھ کر ہوتے ہیں. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے درگزر کرو. اب یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ویسے بھی زیادہ جو سویلائز لوگ ہوں تو انہیں حد سے تو نہیں، غیرت، وہ جو غیرت میں قتل وتل والا کام تو جاہل لوگ کرتے ہیں نا، ذرا سمجھدار آدمی تو اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کو معاف کر دو، درگزر کرو، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، بھول جاؤ، اس کا چرچا ہوگا، ہماری بدنامی ہوگی، اسے پی جاؤ. واستغفری لذنبک، اے عورت جو بھی اس کی بیوی ہے، کہ تم بھی اس سے اپنی جو ہے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو. آج کے دور میں جیسے ہم کہیں سوری کرو، تو یہ اس ایک بس بات کو مٹا دو، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک غلطی تمہاری ہی ہے. اب ایک اور سین آیا. اب دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا جو عشق اور مشق چھپتے نہیں، تو اب وہ بات نکلتے نکل گئی، شہر میں عام ہو گئی. قال نسوۃ فی المدینہ، جو شہر کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا، امرأۃ العزیز، کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے، تراود فتاحا عن نفسہ، اس نے پھسلانے کی کوشش کی ہے اپنے غلام کو اس کے جی سے، یعنی اس کو بے قابو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی جو بھی قوت ارادی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اس نے اس پہ ڈورے ڈالے ہیں. قد شغفہا حبا، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اس پہ مر مٹی ہے.
اس لیے کہ یہ تو بالکل ایک دیوانگی کی بات ہے نا، کہ اپنے سٹینڈرڈ پہ تو کوئی ہو اس طرح کا جو ہے عشق معشوقی تو چلیں، اس کے لیے تو پھر بھی کوئی جواز بنتا ہے، اپنے غلام کے ساتھ تو یہ تو بالکل ہی اس کی دیوانگی کی بات ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر بالکل غلطی پر ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب اس عورت نے سنا ان عورتوں کے جو بھی مکر و فریب تھا، اب اسے مکر و فریب کیوں کہا؟ ایک تو اس لیے کہ انہوں نے آ کے اس سے پوچھا نہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کو بدنام کرنے، اس کی کردار کشی کا ایک ذریعہ بنا لیا اس مسئلے کو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتی ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ لاکھوں میں ایک دانہ ہے اور ہر ایک اس پہ ایک انار 100 بیمار کی کیفیت ہے، تو یہ اس طرح اس کو بدنام کر کے تو یہ اپنا مطلب حل کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ ان کا فریب، بمکرہن، جب اس نے ان کے فریب کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، تو اس نے ان سب کی طرف ایک پیغام بھیجا، بلوایا ان سب کو اپنی طرف، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک مجلس جو ہے وہ معین کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کے آگے ایک چھری بھی رکھ دی، جیسے ہم چھری کانٹا رکھیں پھل کھانے کے لیے رکھ دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، جب مجلس پوری طرح جم گئی تو اب اس پر حضرت یوسف کو اس نے کہا کہ آؤ، اب ان کے سامنے آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو، أَكْبَرْنَاهُ، تو وہ حیران رہ گئیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب اس کے حوالے سے ایک خیال یہ ہے کہ وہ اتنی محو ہوئی حضرت یوسف کے حسن میں کہ وہ جو چھریاں پھلوں پہ چل رہی تھی وہ ہاتھوں پہ چل گئی، انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ تو بہرحال یہ ایک دو کے ساتھ اس طرح کی بات ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ جیسے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ارادہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ جو فعل استعمال کیا گیا ہے یہ باب تفعیل ہے، یہ تو ارادہ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ کسی کو جو ہے وہ اپنے قتل بھی کرنا ہے تو وہ تقتیل جو ہوتا ہے وہ تو قتلہ ہو تو وہ بہت سوچ سمجھ کر، بہت پلاننگ سے ہو، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے قطع کیا، اور وہ قطع کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو۔ لہذا ایک توجہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ کسی ایک نے انگلی کٹ گئی ہو سکتا ہے ایک کی، اور اب حضرت یوسف نے دوڑ کر اس کی کوئی مرم پٹی کی ہو تو دوسری کو خیال آیا ہو کہ یہ قربت کا لمحہ مجھے بھی میسر آئے تو اس نے بھی کاٹ ڈالا ہو۔ تو اس طرح کر کر کے سب نے حضرت یوسف کے قرب کو چاہا۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان سب نے یک زبان ہو کے کہا اللہ کی قسم یہ شخص تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو ان ھذا الا ملک کریم، کوئی بہت ہی عزت والا وقار والا فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اب جب اس نے محفل کا یہ رنگ دیکھا تو جو کچھ بھی اس کے اندر تھا وہ سارا باہر آ گیا۔ اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو، لوگوں کو باتیں کرتی رہی ہو کہ وہ فریفتہ ہو گئی، اب نظر آیا اگر میں گری ہوں تو کسی عام چیز پہ نہیں گری ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور پھر اس نے اگلی بات بھی بتا دی کہ میں نے اس کو اس کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی ہے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے یہ بچا رہا، یہ میرے جو ہے چال میں آیا نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور جس کا حکم میں نے اس کو دیا ہے اگر اس نے وہ کام نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیل ہو جائے گا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، دعا کی کہ اے میرے رب مجھے جیل پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ ساری مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ پہلے ایک تھا مسئلہ، اب تو یہ معلوم ہوا کہ پورا شہر امڈ آیا ہے، تو اے اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں اس مصیبت سے جس میں یہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، تو اے اللہ اگر تو نے مجھ سے ان کا فریب اور ان کا جو تدبیر ہے مجھ سے دور نہ کی، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کی دعا کو ان کے رب نے قبول کیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور پھر ان کے مکر و فریب سے انہیں بچایا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا علم والا تھا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر یہ ان پر کھل گئی بات جب انہوں نے چند نشانیاں دیکھ لیں۔ اس کے بھی دو طرح ترجمے ہو سکتے ہیں، یا دو طرف اس ترجمے کو پھیرا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف کی معصومیت اور بے گناہی اور ان کی عصمت کی حفاظت کی نشانیاں ان کے سامنے آ گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ یوسف قصوروار نہیں ہے۔ پہلے تو صرف عزیز مصر کو معلوم ہوا تھا،
اب گویا باقی لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے. اور ایک معنی اس کی بھی گنجائش ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہر کوئی جو ہے وہ حیران پریشانی بیٹھا ہے, پانی مانگو تو کسی اور ہی خیال میں کھویا ہوا ہے, تو یہ گویا یوسف نے ہر گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں, تو پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ, کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ ایک وقت تک کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ عشق کا بھوت اتر جائے. جو بھی یوسف کے اس میں گرفتار ہو گئی ہیں اب وہ ان کے ذہن سے وہ نکل جائے. یعنی بجائے اس کے کہ مجرم کو سزا دی جاتی, یہ ہر دور میں معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ جو کمزور ہے اس سے جان چھڑا لو, اس کو کنارے کر دو, اور جو اصل مجرم ہے ان کو چھیڑو ہی نہ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اب وہ جیل میں چلے گئے, وہاں ان کے ساتھ جیل میں دو جوان لوگ آئے. قَالَ أَحَدُهُمَا, کہا ان میں سے ایک نے, اِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید رہا ہوں. یہ ظاہر ہے پہلے ہی دن کا واقعہ نہیں ہوگا, کچھ عرصہ گزرا ہوگا, حضرت یوسف کی ایک کردار لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا. تو پھر جب ان لوگوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف کے سامنے تعبیر پوچھنے آ گئے. وقال الآخر, اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں, تاکل الطیر منہ, جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ, آپ ہمیں ان کی تعویل, ان خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ, حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا تم روز کھاتے ہو, جو وقت پہ آتا ہے, ایک وقت مقرر ہے جس پہ کھانا آتا ہے, وہ کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا. ترزقانہ, جو تم کو ملتا ہے. الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما, میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے, لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو. اب حضرت یوسف ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں, اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت جو ہے وہ کسی کی مصروفیت میں, کوئی اپنے کام میں لگا ہو, تو یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ اس وقت جا کے اس کے کان کھائے جائیں, بلکہ یہ کہ جب موقع بنے, جب کوئی جو ہے اس طرح کا چانس بنے, تب یہ موقع ہے کہ اس کے سامنے دعوت پیش کریں. تو انہوں نے کہا جو چیز تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو میں جلدی تمہیں بتا دوں گا, کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا, لیکن یہ کہ پہلے میری بات سن لو. ذالکما مما علمنی ربی, یہ جو میرے پاس علم ہے نا, جس کی وجہ سے تم نے سمجھا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا, یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے, اس کی تعلیم مجھے میرے رب نے دی ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, اور میں نے چھوڑ دی ہے اس قوم کی پیروی, اس کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں, کافر ہیں. واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا کے طریقے کی, یعنی ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہم تمام انسانوں کے لیے, کہ اپنے اس رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا, اور یہ ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس, اور تمام لوگوں پر یہ فضل ہے کہ وہ اس توحید کے پیغام کو اختیار کر لیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگوں کی اکثر شکر گزار نہیں ہوتی. یا صاحبہ یہ سجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا سوچو. ارباب متفرقون خیرون, یہ تم خود سوچو, کیا بہت سے جو معبود ہیں وہ بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو چھایا ہوا ہے پوری طرح اور واحد بھی ہے, اکیلا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سے ارباب بہتر ہیں. اچھا, یہ جو دونوں آدمی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کے دربار میں کام کرنے والے لوگ ہیں, اور انہیں اس بات کا خوب اندازہ, اور ہر ملازم کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک آدمی کو جواب دہ ہو تو اس کی زندگی سکون میں گزرتی ہے, اور اگر وہ ایک ہی دفتر میں 2 3 4 آدمیوں کو جواب دہ ہو تو ایک مصیبت خانہ ہے. ایک کی طرف جاؤ تو دوسرا ناراض, اور دوسرے کی طرف جاؤ تو پہلا ناراض, تو کتنوں کو کوئی راضی کرے. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے متشاکسون, وہ آپس میں لڑتے بھی ہوں, یعنی ایک کی طرف جاؤ دوسرے کو خواہ ضد چڑھے, اسے کام نہ بھی ہو تو اسے تکلیف ہو, یہ اس کی طرف کیوں گیا ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ کسی آدمی کے لیے ایک جو آقا ہے وہ بہتر ہے, یا اس کے کئی آقا ہوں تو یہ اس کے لیے بہتر ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء, تم نہیں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ نام ہیں, سمیتموہا انتم وآباؤکم, جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا نے,
ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری ہے. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے. سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. تو حکم تو صرف اسی کا چلنا چاہیے. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے ایک بڑا حکم، اہم ترین حکم یہ دیا ہے کہ عبادت نہیں ہوگی کسی کی مگر اسی کی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، اب وہ ان کا اصل مطلب بتا رہے ہیں، لمبی تقریر نہیں کی، مختصراً اپنا پیغام سنا کر جو سوال وہ لے کے آ رہے تھے اس کا جواب دیا. اما احدکما، جو تم دو میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے جو بھی اس کا آقا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو جا کے شراب پلائے گا. یہ ساقی تھا بادشاہ کا، اور کسی جرم کی وجہ سے اسے جیل بھیج دیا گیا تھا. تو اب اس کے بارے میں انہوں نے وہ جو خواب اس نے دیکھا تھا تعبیر بتا دی کہ تم اپنے سابقہ منصب پر بحال ہو جاؤ گے، وہی پرانی ذمہ داری تمہیں مل جائے گی. وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، وہ سولی دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، اس کا جو بھی وہ اس زمانے میں ہوتا ہوگا. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، معاملہ چکتا کر دیا گیا جو تم نے مجھ سے پوچھا تھا، یعنی جو فتویٰ تم نے مجھ سے طلب کیا تھا، جو رائے تعبیر مانگی تھی، میں نے بتا دی. وَقَالَ لِلَّذِي، اب اس سے اگلا جو ان کے دل میں ایک خیال آیا وہ ان کی زبان پہ آ گیا. انہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس جائے گا. تو وَقَالَ، حضرت یوسف نے فرمایا، لِلَّذِي، اس شخص سے، ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے جو چھوٹ جائے گا. اذکرنی عند ربک، جب تم جاؤ گے اپنے بادشاہ کے دربار میں واپس اپنے منصب پر، تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، بتانا کہ ایک شریف آدمی بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو اس جو بھی وہ تھا ساقی، اس کو شیطان نے بھلا دیا کہ وہ اس بات کا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے یا اپنے اس آقا کے سامنے کرتا. فلبث فی السجن، تو حضرت یوسف جیل میں رہے ہیں بضع سنین، کئی برس. وقال الملک، ایک دن بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھی ہیں 7 موٹی گائیاں، یاکلہن سبع عجاف، ان 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں 7 کمزور گائیاں. وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں ہری. وَأُخَرَ یابسات، اور 7 دوسری بالیاں ہیں جو سوکھی ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والو، اے میرے 9 رتنو، اے میرے جو خوابوں کی تعبیر جاننے والے جو میں نے یہاں پہ وہ بٹھائے ہوئے ہو، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. قالوا اضغاث و احلام، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی جو ربط والا خواب نہیں ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کوئی آپ کے خیالات ہیں جو بے خوابی کی وجہ سے لاحق ہو گئے. بعض اوقات پیٹ خراب ہو تو اس کے نتیجے میں بھی خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آدمی نے زیادہ کھا پی لیا ہو تو اس وجہ سے بھی ایک اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ پریشان خوابی ہے، یہ کوئی وہ اس طرح کا خواب نہیں ہے جس کی تعبیر بیان کی جائے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے پریشان خوابوں کی تعبیر کو ہم نہیں جانتے. وقال الذی نجا منہما، اور کہا ان میں دونوں میں سے جو شخص نجات بچ کے گیا ہوا تھا، اب اسے یاد آیا ایک عرصے کے بعد، کہا اس نے وذکر بعد امۃ، اور اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد، یعنی اس سے پہلے وہ بھولا ہوا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جو اوپر آیا تھا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے اس کو پھیرا ہے اس چیز کی طرف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے اللہ کی یاد اس وقت نکل گئی اور انہوں نے گرا بھروسہ ایک فرد کے اوپر کر لیا، تو یہ ان پر ایک غفلت طاری ہوئی جس کی وجہ سے انہیں اتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑا. یہاں پہ وہ بات صاف آ گئی کہ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہ بھولا وہ شخص تھا جا کے ذکر کرتا. حضرت یوسف نہیں بھولے تھے، اسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد. اور ویسے بھی جیل کی دوستی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جیل کی دوستی جیل کے دروازے تک. جب بندہ نکل گیا تو اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، جیل کے دوست تھوڑی یاد آتے ہیں. اب جب اس پہ مصیبت پڑی کہ خواب کی تعبیر، اسے یاد آیا یار وہ تعبیر تو وہاں ایک بندہ بہت اچھی جانتا تھا.
अना उनब्बिउकुम बितावीलिही फारसिलून, मैं तुम्हें बताता हूं इसकी तावील, मुझे जाने दो। ये नहीं कहा कि किसी से पूछ के आऊंगा, बल्कि ये कि अभी तो वो चाहता है कि खुद अपने ही जो है वो इल्म और मार्फत जो है उसका एक डंका बजाए, तो मुझे जरा भेज दो। यूसुफ, अब पहुंच गया वहां पे, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि उसके दिल में हजरत यूसुफ का क्या तारुफ था। ए यूसुफ, ए सच्चे यानी बंदा मोमिन का पहला तारुफ यह है कि उसके साथ वक्त गुजारने वाला उसे सच्चा समझे, उसको उससे कोई झूठ की भनक न पड़ी हो। ऐ सच्चे, अफ्तना फी सब ए बकरातिन सिमानिन, हमें बताओ 7 मोटी गायें या उन सब उन इजाफुन, जिनको खा रही हैं 7 कमजोर दुबली, व सब सुम्बुलातिन, और 7 बालियां हैं हरी, खुजरिन व उखरा या बेसात, और दूसरी हैं सूखी। लाली अर्जो, मुझे बताओ इनके बारे में, इसका क्या मतलब है। लाली अर्जो इलन्नास, ताकि मैं वापस लोगों के पास जाऊं, लाल्लहुम यालमून, ताकि उन्हें मालूम हो कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। अब यहां पे हम जैसा कोई होता तो कहता अब याद आई है, जब वो मुसीबत पड़ी है तो मैं याद आया हूं। तो हजरत यूसुफ ने इसमें से किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया। काला तजराऊन सबा सिनीन दाबा, यहां उन्होंने वो वक्त भी नहीं मांगा कोई दावती दें, कोई तबलीग करें, नहीं, जो उसने पूछा था उसको फौरन उसका जवाब दे दिया। और ये है नाराजगी। नाराजगी इसमें क्या है कि उसकी खैरखाई नहीं कर रहे, वो वाली खैरखाई कि जो उन्होंने पहले की थी, दावत दी थी, यहां वो दावत नहीं पेश कर रहे हैं। अलबत्ता ये कि उसे ना नहीं कर रहे, ये मुरव्वत है, ना करना तो मुरव्वत के खिलाफ है। लिहाजा जो भी उसका मसला है वो बता रहे हैं, ठीक है पूछ लो। अलबत्ता वो जो पहले जैसे उसे समझाया था कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं समझाया। तो नाराजगी ये है। काला तजराऊन सबा सिनीन दाबा, हजरत यूसुफ ने फरमाया कि 7 बरस तक तुम खूब जम कर काश्तकारी करोगे। फमा हसद तुम, अब ये देखिए बाकी लोगों के लिए वो खैर खाई का काम कर रहे हैं। फमा हसद तुम, अब ये ख्वाब में शामिल नहीं था, उन्होंने अपने पास से बताया। तो जो भी तुम काटो, फजरूहु फी सुम्बुलिही, उसको थ्रेश न करो, उसको उनकी बालियों ही में रहने दो। इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, सवाए उतने के जितना तुम हर साल खा लिया करो। काश्तकारी बहुत होगी, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा फसल होगी, जितना तुम्हें जरूरत हो उतना तो तुम जो है वो उसको थ्रेश कर लिया करो। लेकिन ये कि जो बाकी है उसको उसके उन्हीं बालियों के अंदर रहने दो, ये उसकी हिफाजत का सामान है। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका सबुन शिदादुन, इसलिए कि इन 7 सालों के बाद 7 बड़े सख्त साल आएंगे। याकुल्न मिम्मा कद्दम तुम लाहुन्ना, ये जो तुमने संभाल के रखा होगा ये सारा उन 7 सालों में तुम खा जाओगे। इल्ला कलीला मिम्मा तुखसिनून, सवाए उस थोड़े से के जिसको जो बीज के तौर पर रह जाएगा, बाकी सारा खा जाओगे। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आमुन, फिर उसके बाद एक साल आएगा, फी युगासुन्नास, जिसमें लोगों पर खूब बारिश बरसेगी। व फी है यासिरून, और खूब रस निचोड़ेंगे, बारिश होगी, अंगूर भी होंगे तो शराब भी कशीद करेंगे। व कालल मलिक को, अब जब उसने आके बताया कि ख्वाब की असल ताबीर तो ये है, तो बादशाह ने कहा ए तूनी बिही, उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। फलम्मा जाअहुर रसूल, तो जब एलची जो भी फरिश्तादा था बादशाह की तरफ से जो आया था, वो जब हजरत यूसुफ के पास आया, उसने कहा होगा कि आपको बादशाह सलामत ने आज़ादी दे दी है और उन्होंने आपको अपने दरबार में बुलाया है। काल अर्जे इला रब्बिक, हजरत यूसुफ ने कहा मुझे इधर ही रहने दो, तुम जाओ पहले अपने बादशाह के पास। फसअलहु, और उससे पूछो, मा बालु निस्वतिल्लती कत्ताना अयदियहुन्ना, उन औरतों का क्या मसला है जिन्होंने अपने हाथों को काट डाला था। पता चला यहाँ पे कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उस पूरी तहजीब के लिए एक जो है वो 9/11 का बन गया। इसलिए ये एक मुत्तफिक का फैसला किया गया कि यूसुफ से जान छुड़ाई जाए। अब अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस किसी मनसब के लिए वो बुला रहा है, तो जब तक ये साबका दाग नहीं धुला है हजरत यूसुफ, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सच्चे बंदे का मामला ये होता है, वो जो दिल में अगर सच हो तो आदमी चाहता है कोठे पे चढ़ के सबको बताए कि सच क्या है। ये झूठे आदमी का काम होता है जी मिट्टी पाओ, ये झूठे आदमी का काम होता है बाहर नहीं निकालो। ये जिसके दिल में चोर होता है वो कहते हैं किसी को नहीं बता। यूसुफ हो आरिज अनहाजा, यूसुफ एराज करो, दरगुजर करो, यार मिट्टी पाओ, छोड़ दो। ये जिसका चोर होता है वो ये कहते हैं, जिसके दिल में सच होता है वो जिसे कहते हैं वो खरा खोटा अलग करके छोड़ता है।
تو یہ سچے آدمی کا کام ہے، وہ کہتے ہیں لاؤ پہلے یہ اس کی تحقیقات کرو، میں جھوٹا ہوں یا وہ عورتیں جھوٹی ہیں. ان ربی بکیدہن علیم، باقی بے شک میرے رب کو تو ان کی تدبیروں کا خوب پتہ ہے. قال ما خطبکن، اب بادشاہ وہ تو دل سے یوسف علیہ السلام کا قائل ہو چکا ہے. اب اس نے بلا لیا ان سب عورتوں کو اور ان سے کہا ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ. اب پوچھنے کا اسلوب دیکھیے، جب تو نے لوگوں نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ انداز نہیں کیا، بالکل اس نے وہ بات کہی جیسے یوسف علیہ السلام پوچھتے، اس طرح بادشاہ نے پوچھا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ساری عورتوں نے گواہی دی اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی بری شے نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز، اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی کہا الآن خسخس الحق، اب تو حق کھل ہی گیا ہے. یعنی اس نے وہ اپنی جو ہے خود سے نہیں بولی، جب بولے بغیر چارہ ہی نہیں رہا، آپ کے سامنے ساری گواہیاں آ گئیں، ساری عورتوں نے گواہی دے دی کہ یوسف کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، تو اب وہ کیسے جھوٹ بولتی؟ اب تو اس نے بولنا ہی تھا. اس نے کہا کہ اب حق تو کھل ہی گیا. انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا اس کے جی سے، وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچوں میں سے ہے. ذالک، اب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ ساری جو تحقیقات ہیں ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کیا میں نے کہ میں اپنی بڑائی سامنے لاؤں اور اپنی پاک بازی لوگوں کے سامنے رکھوں، یہ اس لیے کیا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس لیے کیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی پیٹھ پیچھے. کس کو معلوم ہو جائے؟ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عورت کو ڈورے نہیں ڈالنے ہیں، میری نیت خراب نہیں ہوئی ہے، یہ اس کے لیے میں نے تحقیقات کرائی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو راہ نہیں دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بریء ذمہ نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس بچانے والا ہے، مگر میرے میلانات بھی ویسے ہو سکتے تھے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو جو انسان کی خواہشات ہیں. اب یہ دیکھیے نبی سے زیادہ تزکیہ کس کا ہوگا؟ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے اپنی خواہش جو ہے وہ ختم کر دی ہے تو نبی سے بڑھ کر ہو گیا ہے پاک باز. ہو نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ تو بہت زیادہ برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے، کھینچنے والا ہے، آمادہ کرنے والا ہے، حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے کہ جس پر میرا ربی رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک رب میرا بخشنے والا مہربان ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، اسے لے آؤ میرے پاس، میں اسے خالص کر لوں گا اپنے آپ کے لیے، وہ اب میرا سب سے جو ہے وہ بڑا وزیر ہے. فلما کلمہ، جب انہوں نے آپس میں گفتگو کی حضرت یوسف اور بادشاہ نے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا آج کے بعد آپ ہمارے پاس ایک معتبر امانت دار وزیر کے طور پر رہیں گے، سب سے بڑے وزیر آپ ہوں گے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، اب حضرت یوسف کو معلوم تھا آگے کیا ہونا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ خزانے کا انچارج بنا دیجئے، اس لیے کہ آگے بحرانی دن آنے ہیں اور میں ابھی سے ان کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کروں گا تو تب اس سے نکلوں گا. جیسے آج کل ہماری معیشت کا بٹھا بیٹھ رہا ہے، تو اب یہاں تو بہت ہی ایک سیانہ سمجھدار ایک بڑے کیلیبر والا وزیر خزانہ چاہیے کہ جو ہے اس بحران سے نکال کے لے جائیں. وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. وہاں پہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں آپ کو اس بحران سے نکالوں، تاکہ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں، نام کا نہیں، واقعی حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں کہ اس کام کو جانتا ہوں. میں ویسے نہیں مانگ رہا، یہ طریقہ مجھے آتا ہے، میں یہ کام کر بھی لوں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، غلبہ دیا، تمکن دیا، اس کو ایک مقام و مرتبہ دے دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کے اندر کسی کام کی اہلیت ہو تو اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، دل میں یہ نہ ہو کہ سردار بننے کی خواہش ہو، دل میں صرف نیت یہ ہے کہ تاکہ یہ کام بہتر طور پر ہو جائے، اچھے طریقے پر ہو جائے. تو یہ اسلام میں منع نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے. یتبوأ منہا حیث یشاء، اب وہ جگہ پکڑتا جہاں چاہتا، جہاں چاہے رہائش رکھے.
नुसीबो बिरहमतिना मन नशाओ, हम इसी तरह अपनी रहमत से नवाजते हैं जिसे चाहते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, नेकोकारों के अजर को हम ज़ाया नहीं करते। वला अजरुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना आमनू, और आखिरत का अजर तो बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। व कानू यत्तकून, और जो परहेजगार हैं। व जा इख्वत यूसुफ, अब देखिए वो 7 साल गुजर गए, उसके बाद 1 आध साल और गुजर गया होगा, अब वो कहत का दौर आ गया, पूरे इलाके में कहत पड़ा है। अब शाम से हज़रत यूसुफ के भाई चल के आए। वजा इख्वत यूसुफ, यूसुफ के भाई आए। फ़दख़लू अलैहि, तो उनके पास मुलाकात की उन्होंने। फ़अरफ़हुम, हज़रत यूसुफ ने पहली नज़र ही में पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और वो अजनबी रहे, वो नहीं पहचान सके यूसुफ को। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, तो जब हज़रत यूसुफ ने उनके सामान को तैयार करा दिया, काला तूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, उन्होंने कहा होगा ना, आखिर पूछगछ हुई होगी कितने आदमियों का सामान चाहिए, घर वाले कितने हैं, वो जैसे राशन होता है। तो अब हज़रत यूसुफ ने कहा कि जो तुम्हारा भाई है ना, मिन अबीकुम, तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है, माँ की तरफ से नहीं है, बाप की तरफ से जो भाई है उसको भी लेके आना मेरे पास। अला तराउना अन्नी ऊफिल कैला व अना खैरुल मुंज़िलीन, देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप देता हूँ और मैं अच्छी मेहमान नवाजी भी करता हूँ, टहल सेवा भी करता हूँ, तो उसको भी लेके आना। फ़इल्लम तातूनी बिही, और अब अगर तुम आए और उसे न लेके आए मेरे पास, फला कैला लकुम इंदी, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई माप नहीं है, कोई राशन नहीं है। वला तकरबून, और मेरे करीब भी ना आना, फिर मैं तुम्हें ये जो है वो मेहमान नवाजी नहीं करूंगा तुम्हारी। कालू सनुरावेदु अनहु अबाहु, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने अब्बा जी को कोशिश करेंगे कि उनको वर्गला लें। व इन्ना लफाइलून, हम कर ही लेंगे, ले ही आएंगे, कोई ना कोई बहाना वगाना करके भाई को साथ ले आएंगे। वकाल फित्यान हिजअलू बिज़ातहुम फी रिहालिहिम, हज़रत यूसुफ ने कहा कि जो इन्होंने पूंजी दी है, जो बदले में रकम दी है, वो वापस इनके थैलों में रख दो। लअल्लहुम यारिफूनहा, ताकि ये उसे पहचान लें। ज़न कलबू इला अहलिहिम, जब अपने घर वालों के पास दे आएँ। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि फिर आ सकें, इसलिए कि अगर इनके पास पैसे ही नहीं हुए तो अगली दफ़ा शायद ना आए, लिहाजा ये इनको वापस रखवा दो। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, वो वापस शाम में आए अपने वालिद साहब के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास। कालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैल, उन्होंने कहा अब्बा जान, हमसे एक जो है वो जो राशन की वो पंड थी वो रोक ली गई है, वो भर्ती हमें मिली नहीं है। फ़अरसिल माना अखाना, तो आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए। नक्तल व इन्ना लहू लहाफिजून, ताकि हम एक और हिस्से का राशन लेके आएँ और हम उसकी निगरानी करेंगे। काला हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल, हज़रत याकूब ने फरमाया मैं तुम्हें अमानतदार बनाऊं उसका उसी तरह जैसे उसके भाई के बारे में तुम्हें अमीन बनाया था। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, तो सबसे हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ही है, हुआ अरहमुर राहिमीन, और वो तमाम मेहरबानों में सबसे बड़ा मेहरबान है। वलम्मा फतहु मताअहुम, तो जब उन्होंने अपनी अपनी वो थैले खोले, वजदू बिज़ातहुम रुद्दत इलैहिम, उन्होंने पाया कि उनकी पूंजी उनको वापस लौटा दी गई है। कालू या अबाना मा नबगी, उन्होंने कहा अब्बा जान और क्या चाहिए। हाज़िही बिज़ातुना रुद्दत इलैना, ये हमारी रकम भी हमको वापस लौटा दी गई है। व नमीरो अहलना व नखफज़ो अखाना, तो अब हम जाएंगे और रसद लेके आएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे। व नज़दादो कैल बईर, और एक इजाफी ऊँट की भर्ती भी लेके आएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये तो बड़ा आसान मामला है। या ये भी उन्होंने कहा कि अभी जो हम लेके आए ये तो बहुत थोड़ा है, तो हम जाके और भी लेके आएंगे। काल नुरसिलहु माकुम हत्ता तूतून मौसिकम मिनल्लाह, हज़रत याकूब ने कहा मैं हरगिज़ नहीं भेजूंगा उसको तुम्हारे साथ जब तक कि तुम मुझसे पक्का अल्लाह का ऐद न करो कि लता तुन्ननी बिही, कि तुम उसे लाजमन मेरे पास वापस लेके आओगे। इल्ला युखातबिकुम, सवाए इसके कि तुम सब घिर जाओ। फलम्मा आताऊहु मौसिकहुम, तो जब उन्होंने अपना पक्का कोलो करार उनके साथ कर लिया। काल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, हज़रत याकूब ने कहा कि जो कुछ हमने कहा है उस पर हम अल्लाह को निगहबान बनाते हैं। वकाल या बनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, जब वो रुखसत होने लगे तो हज़रत याकूब ने जो नसीहत की अपने बेटों को, उनमें से एक ये थी कि ऐ मेरे बच्चों, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना। इसकी वजह यह भी हो सकती है इतने लोग इकट्ठे जाएं, खाम खा नजरें पड़ेंगी, किसी के नज़र में आ जाओ, या ये कि किसी के दिल में रकाबत और असर के आसार वो जज्बात पैदा हो जाएं।
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، وما یعنی شہر کے دروازے ہیں، اور جیسے لاہور کے بھی کسی زمانے میں ہوتے تھے، وہ ابھی بھی نام تو باقی ہیں، دروازے باقی نہیں ہیں، تو پہلے فصیل والا شہر ہوتا تھا، اس کے دروازے مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میری یہ تدبیر تمہیں اللہ کے کسی فیصلے سے اس کو روکنے والی تو نہیں ہے، وہ تو نہیں بچا سکتی تمہیں. ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ کا اختیار تو کل کا کل اللہ ہی کے پاس ہے. علیہ توکلت، تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہو گئے جہاں سے ان کو ان کے والد نے حکم دیا تھا، یعنی مختلف رستوں سے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ان کی یہ تدبیر، حضرت یعقوب کی یہ تدبیر انہیں اللہ کے کسی فیصلے سے بچانے والی تو نہیں تھی. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا جو انہوں نے پورا کر دیا. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور خواب کے ذریعے سے یا وحی یا اشارے کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا مزید سختیاں آنے والی ہیں، کوئی اور اس معاملے میں اب جو ہے اضافہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک تدبیر کر دی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور جو کچھ ہم نے اسے تعلیم دی تھی اس کی وجہ سے وہ بڑا علم والا آدمی تھا. یعنی یہ محض کوئی گمان کی بات نہیں تھی، انہیں کوئی اشارہ ملا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. اب یہ معلوم تھا کہ کہاں سے ہونے والا ہے. وہ جیسے ہماری وہ ایجنسیاں کہتی ہیں نا جی 6 وہ داخل ہو گئے ہیں کون خودکش، اب کہاں سے چلے ہیں، کیا ہوا ہے، کہاں پھٹیں گے، یہ تو معلوم نہیں ہوتا، بس ایک موٹی بات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی خواب دیکھتا ہے یا کوئی اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ جو مصیبت آنی ہے کس پہ اترے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی. تو ایک اندازے کی بنیاد پر انہوں نے یہ ایک تدبیر کی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف نے اپنے پاس جگہ دی اپنے بھائی کو بنیامین کو. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، انہیں فوراً بتا دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ جو تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے، جاتے بھی جو ہے نا تنگ کرتے رہے ہوں گے، چھوٹا بھائی ہے. ویسے بھی چھوٹے بھائی کے بارے میں مشہور ہے کہ سگ باش برادر خود مباش، اللہ کتا بنا دے چھوٹا بھائی نہ بنائے، کیونکہ سارے کام اسی کے ذمہ. اور تان و تشنی ہو، اگر وہ بھی جو ہے وہ ماں جایا نہ ہو، ماں کی طرف سے سگا نہ ہو، تو اب تو غم نہ کر، جو کچھ بھی یہ تیرے ساتھ کرتے رہے. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب حضرت یوسف نے ان کے سامان کو تیار کرایا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، تو وہ جو پیمانہ تھا جس سے ناپ تول ہوتا تھا وہ انہوں نے اپنے بھائی کے جو تھیلا ہے اس میں رکھوا دیا. ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اب یہ قافلہ واپس چلا ہے، پیچھے سے ایک بلانے والے نے بلایا، ایتھا العیرو، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو. قالوا واقبضوا علیہم، انہوں نے کہا اور ان کی طرف مڑ کر کہا، اپنے آپ کو ان کی طرف موڑ کے انہوں نے کہا، ماذا تفقدون، آپ کا کیا شے گم ہوا ہے. قالوا نفقد سؤال الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر، اب اتنے لوگوں کے سامان کو کدھر چھانٹوں گا میں، اگر تم بغیر ہیل و حجت کے مجھے خود ہی واپس دے دو تو اس کو بدلے میں ایک اونٹ کا بوجھ راشن اضافی دوں گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جس نے بھی آواز لگائی اس نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایک اضافی اونٹ کا سامان دوں گا. قَالُوا تَاللَّهِ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں معلوم ہے، مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ہم یہاں زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور ہم چور ہیں بھی نہیں، ہمارا تعلق چوروں کے خاندان سے نہیں ہے، خانوادہ نبوت سے تعلق ہے. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، اب اس نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہے تمہاری. انہوں نے انہوں نے کہا جزاؤہ، کہ جو اس کی سزا یہ ہے کہ من وجد فی رخلہ، تمہارا مسروقہ سامان اس کے تھیلے سے نکلے، فہو جزاؤہ، بدلے میں وہ غلام بنا لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں چوروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے طریقے میں جو چور ہو بدلے میں اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہی سزا ہے. فَبَدَا بِأَوْیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ، تو پھر جو بھی وہ تلاشی لینے والا تھا اس نے تلاشی لینی شروع کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ، پھر اس کو نکال لیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے.
کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، جو وہاں بادشاہ تھا اس بادشاہ کا جو دین تھا، اس کا جو قانون تھا، اس کا جو نظام تھا، اس میں وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتا تھا. یعنی جو چور ہے اس بادشاہ کے قانون میں اس کے لیے کوئی اور سزا ہوگی، انہوں نے خود وہ سزا تجویز کر لی جو ان کے ہاں رائج تھی، اور اس کے تحت حضرت یوسف کے لیے ممکن ہو گیا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکیں. یہاں ضمناً ایک بات سمجھ لیں، ایک لفظ آیا ہے دین الملک، اور اس سے ملتا جلتا جو ترکیب استعمال ہوتی ہے دین اللہ، اللہ کا دین. تو یہ دین اللہ اور دین الملک میں فرق کیا ہے؟ جہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہ دین اللہ ہے، اور جہاں قانون بنانے کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے وہ دین الملک ہے. اسی پر قیاس کر لیں، جہاں قانون بنانے کا اختیار جمہور کے پاس ہو اسے کیا کہنا چاہیے؟ وہ دین جمہور ہے. تو یہ اتھارٹی کا تعلق ہے اس سے، جس کے پاس قانون ضابطہ دینے کا اختیار ہو وہ اس کا دین ہوتا ہے. تو اللہ کا دین وہ ہے جہاں اختیار اللہ کے پاس ہو. یہی بات تھی ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور بادشاہ جب اپنے پاس حکم رکھتے تو یہ شرک ہے. اسی معنی میں فرعون ربکم الاعلی بنا ہوا تھا، اسی معنی میں نمرود تھا جو کہتا ہے میرا حکم چلے گا. تو یہ در حقیقت اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا جو ہے علیم وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو کوئی آدمی چکر کرنے کی کوشش کرے، کسی سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرے تو العلیم تو سب سے اوپر ہے. فوق کل ذی علم علیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ، اب یہ ساروں نے نہیں کہا ہوگا، ان میں سے ایک دو جو بھی تھے انہوں نے یہ بات کہی، کم از کم 3 کا شاید موقف یہ ضرور رہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا جو بھائی ہے نا اس نے بھی چوری کی ہے. یہ جو اس طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جہاں باپ ایک ہو بیویاں کئی ہوں، تو ان کی آپس میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا دودھ ٹھیک ہے تو اس کا دودھ ٹھیک نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کوئی اس طرح کی چیز وہاں بھی تھی. تو اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی من قبل، اس سے پہلے. یعنی کس نے؟ جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں تو بھی چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، ان کی اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں پی لیا، ظاہر نہیں ہونے دیا اپنے کسی بھی تاثر سے کہ اس کی چوٹ یوسف پہ آئی ہے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور وہ ان کو جتایا نہیں، کھولا نہیں ان پر. دل ہی دل میں کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ تم درجے میں بہت ہی برے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بکتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے، اب یہ کچھ وہ جو خاص طور پہ بڑا بھائی جیسے شریف النفس انسان تھا یا اس کے ساتھ اور بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اے یوسف، اے عزیز مصر، ان لہ ابن شیخا کبیرا، یہ جس کو آپ نے پکڑ لیا ہے، جو پکڑا گیا، اس کے جو ابا جی ہیں وہ بہت بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ اس کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے. فخذ اخذنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ اپنے پاس رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا ہی نیکوکار، بہت ہی احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس سے ہمیں ہمارا سامان ملا ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں. انا اذا لظالمون، اگر ہم یہ کریں تو پھر تو ہم بڑے ظالم لوگ ہیں کہ بے گناہ کو رکھ لیں اور گناہگار کو چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.